अस्सलाम वालेकुम। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका शौहर दूसरी औरत के पीछे था। वो कहती है कि कैसी बात करती हो, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये तो बस बाप की मजबूरी की वजह से घर में रखी हुई है। बेड पर दूसरी तरफ रुख किए मेरा शौहर फ़ोन पर किसी से ये अल्फाज कह रहा था और उधर मेरे दिल पर जैसे छुरियां चल रही थी। एक औरत के लिए भला इससे बड़ी तज़लील और क्या हो सकती थी कि उसका शौहर दूसरी औरत से उसके बारे में किस तरह बात कर रहा था। शादी के पहले दिन से जब से मैं इस घर में आई थी, मैंने यही देखा था कि मेरा शौहर हर वक्त फ़ोन में मगन रहता। दफ्तर से आकर यहाँ तक कि खाना खाते हुए भी उसकी नज़रें मोबाइल पर ही होती थीं और अक्सर तो वो रात गए कमरे से बाहर निकल जाता और घंटों बातें करता रहता। अगर कभी किसी काम से मैं उसके पास जाती तो वो मुझे झड़क देता, मुझे मना करता और मुझे कहता कि मुझे तंग मत किया करो और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाया करो, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे उलझन होती है। मैं किसी से शिकवा क्या करती, क्योंकि उसके घर वाले सब जानते हुए भी मुझे ही सब्र की तलकीन करते थे। लेकिन अपने ही शौहर को किसी दूसरी औरत से यूं मोहब्बत का इजहार करते हुए देखना मेरे दिल को पाश पाश कर देता था। एक दिन दोपहर को जब वो दफ्तर से घर आया और दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसके माथे पर पसीना था और उसके पास एक अजीब सी चीज़ थी जिसे वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे उसके चेहरे पर खौफ और तेज़ी थी। वो उस चीज़ को छुपाते हुए फ़ौरन कमरे में गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने जब तजस्सुस के मारे खिड़की से झांका तो अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम ज़ोया है और मैं एक बहुत ही सादा सी सूरत और सांवले सी रंग की मामूली सी लड़की थी, जिसने कभी ज़िंदगी में बड़ी उम्मीदें किसी से वाबस्ता तो नहीं की थी। जब मेरे घर वालों के पास एक ऐसा रिश्ता आया जिसमें लड़का सरकारी जॉब करता था तो मेरे वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उन्हें लगा कि जैसे उनकी बेटी की किस्मत जाग उठी हो। उन्होंने जल्द ही मेरा रिश्ता वहाँ तय कर दिया, क्योंकि मेरे अब्बा और मेरे होने वाले ससुर आपस में बरसों पुराने और बहुत गहरे दोस्त थे। इसी पुरानी दोस्ती की वजह से ये रिश्ता बहुत ही आसानी और बगैर किसी छानबीन के तय हो गया था और मैं शादी होकर इस घर में आ गई। उस वक्त मुझसे किसी ने मेरी मर्ज़ी के बारे में पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा था और ना ही हमारे उधर रिवाज था कि कोई बेटी एतराज़ करती, इसलिए मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। मुझे लगा कि वालिदैन मेरे लिए जो फ़ैसला करेंगे वो मेरे हक़ में बेहतर होगा और मैं नए घर के हवाले से बहुत से अरमान अपने दिल में सजाए इस घर तक आ गई थी। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये खुशी महज एक दिखावा है और मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा बाब शुरू होने वाला है जिसमें सिर्फ आंसू ही मेरा मुकद्दर बनकर रह जाएंगे। मैं बहुत ही कम उम्र की नासमझ सी लड़की थी। मैंने अभी दुनिया की चालाकियों को सीखा नहीं था। शादी की पहली रात जब मैंने नए ख्वाब आंखों में लिए दुल्हन बनी थी, अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, तो दरवाज़ा खुलने पर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। लेकिन उस शख्स के रवैये ने मुझे पल भर में पत्थर का कर दिया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बहुत परेशान लग रहा था और उसकी तवज्जो मुझ पर होने की बजाय उसके मोबाइल पर थी। वो मुसलसल किसी से बात कर रहा था, किसी को मैसेज कर रहा था, व्हाट्सएप में किसी से राब्ते पर था और उसकी आवाज़ में ऐसी तड़प और नरमी थी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो शायद किसी को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो किसी गैर औरत के लिए जो इस्तेमाल अल्फाज कर रहा था, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। वो फ़ोन पर किसी को तसल्लियाँ दे रहा था, उसकी मिन्नतें कर रहा था। वो बड़े फाग अल्फाज में कह रहा था कि उसने ये शादी सिर्फ़ अपने बाप के दबाव और मजबूरी की वजह से की है। उसका कहना था कि अगर वो ये शादी ना करता तो उसका बाप उसे अपनी जायदाद से आग कर देता और घर से भी निकाल देता। इसलिए उसने सिर्फ अपने बाप का दिल रखने के लिए मुझसे शादी की है। ये सारी बातें मैं सुन रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी ज़िंदगी में अब इस शादी की कोई अहमियत नहीं थी। वो बार बार किसी औरत को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो फ़ोन पर उस औरत से मुसलसल ये वादे कर रहा था कि तुम फिक्र ना करो, इस लड़की को मैं इसके घर में सिर्फ एक मुलाजमा यानी नौकरानी की तरह ही रखूँगा, इसे कभी भी बीवी का मकाम नहीं दूँगा। जिस मकाम की हकीकत में वारिस तुम हो वो मकाम किसी को नहीं मिल सकता। मेरी असल मोहब्बत और मेरी ज़िंदगी की
اصل حقدار تو صرف تم تھی اور تم ہی رہو گی۔ یہ زہریلے جملے جب میرے کانوں میں پڑے تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر تیز دھار چھری چلا دی ہو۔ میں جو شادی کے بعد بہت سے ارمان اور محبت کی امیدیں لے کر اس گھر کی دہلیز پر آئی تھی، وہاں میرا استقبال اتنی بڑی توہین سے کیا گیا تھا۔ اس وقت میری عمر بھی بہت کم تھی، میں صرف 18-19 سال کی ایک نادان سی لڑکی تھی۔ مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ ایسی سنگین باتوں کو ابھی اپنے تک رکھنا چاہیے۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اس لیے میں نے اسی رات فیصلہ کیا کہ یہ ساری باتیں میں اپنے ساس سسر کو بتاؤں گی تاکہ وہ اپنے بیٹے کی اس حرکت کا نوٹس لے سکیں، اسے سمجھائیں۔ میں نے یہ رات بڑی مشکل سے گزاری۔ اگلے ہی دن میں نے ہمت جمع کی اور اپنی ساس اور سسر کے پاس جا کر روتے ہوئے سارا واقعہ کہہ سنایا تھا کہ ان کا بیٹا رات بھر فون سے کسی دوسری عورت سے محبت کے دعوے کرتا رہا اور مجھے صرف ایک ملازمہ کی طرح رکھنے کی باتیں کرتا رہا۔ لیکن میری بات سن کر ان کے چہروں پر کوئی حیرت یا کوئی پریشانی نظر نہیں آئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ بات ان کے لیے نئی نہیں تھی، وہ پہلے سے جانتے تھے۔ وہ میری بات انہوں نے سنی اور سن کر بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کی یہ خاموشی اور بے حسی دیکھ کر مجھ پر تو سکتہ طاری ہو گیا اور میں سمجھ گئی کہ وہ تو یہ سب پہلے سے جانتے تھے اور انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے محض اپنے بیٹے کو سدھارنے کے لیے ایک لڑکی کی زندگی اس جہنم میں جھونک دی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ کچھ ماں باپ کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد شاید ان کا بگڑا ہوا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے بگڑے ہوئے بچے کو ٹھیک کرنے کی خاطر وہ کسی کی دوسرے کی معصوم بیٹی کی پوری زندگی اس کے جذبات کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہی ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ میرا شوہر اپنی منمانی کرتا، مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ دن بدن بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ مجھ پر اتنا شدید غصہ کرتا کہ مجھے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیتا کیونکہ اسے سکون سے فون پر اپنی اس عورت سے بات کرنی ہوتی تھی۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ پوری رات گھر ہی نہیں آتا تھا اور مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس عورت کے ساتھ کہاں جاتا ہے اور کس حال میں رہتا ہے۔ میری حیثیت اس گھر میں اب صرف ایک ایسی ملازمہ کی رہ گئی تھی جس کا کام صبح سے شام تک صرف صفائیاں کرنا، کھانے بنانا، اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ لیکن اس ساری محنت اور خدمت کے بدلے مجھے وہ صرف بے عزتی، تانے اور کم شکل ہونے کے تانے دیا کرتا تھا اور شوہر کے سخت جھڑکے ہی نصیب ہوتے تھے۔ ایک دن میں اس کی مسلسل تلخ باتوں اور روز کی ذلت سے ات قدر دکھی ہو گئی کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ چنانچہ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور روتے ہوئے اپنے مائکے چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے ایک اور تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا کہ شادی کے بعد اب اس گھر میں میری پہلے جیسی اہمیت نہیں رہی تھی۔ میں اب ایک شادی شدہ بیٹی بن گئی تھی۔ میرے والدین میری تکلیف کو دیکھ کر پریشان تو ہوئے، لیکن انہوں نے میری حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ان کا رویہ روایتی تھا۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا صبر سے کام لو، مرد شادی کے کچھ عرصے بعد خود ہی سدھر جاتے ہیں، شادی سے پہلے وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تم دیکھنا، ایک دن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، کیونکہ بیوی بیوی ہی ہوتی ہے اور باہر والی ہی ہوتی ہے۔ باہر والی عورت کبھی گھر نہیں پساتی جو شادی شدہ مرد کے پیچھے بھاگتی ہے، اس لیے تم ہمت نہ ہارو اور اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ میرے ابا نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا اور ایک بار پھر زبردستی لے گئے اور زبردستی لے جا کر مجھے میرے سسرال چھوڑ آئے۔ جب میں دوبارہ اس گھر کی دہلیز پر پہنچی تو میرے شوہر نے میرا استقبال کرنے کی بجائے میرا بھرپور مذاق اڑایا۔ اسے وہ سب کے سامنے ہنستے ہوئے کہنے لگا، لو بھائی، آخرکار تم واپس آ ہی گئی۔ میں نے تو کہا تھا جان چھوٹ گئی، لیکن تم اتنی جلدی واپس آ گئی۔ مجھے معلوم تھا اب تم وہاں نہیں رہ سکتی، اب تمہیں یہاں کے عیش و آرام کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اس گھر میں جو تم عیش و آرام کے دن گزار رہی ہو اور تمہیں اتنا اچھا کھانا مل رہا ہے، وہ تمہارے باپ کے اس کچے مکان اور غریب کھانے میں کہاں ملنا تھا۔
اس کی ان باتوں نے میرے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میں صرف آسائشوں کی خاطر یہاں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں اپنے والدین کی عزت اور معاشرے کے خوف سے اس قید خانے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ میں خاموشی سے اس کی تمام جلی کٹی باتیں سنتی رہی اور ایک بار پھر سے اسی روٹین میں واپس آ گئی جہاں میری کوئی پہچان نہیں تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ نڈر ہو گیا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر، میرے پاس بیٹھ کر فون پر اپنی محبت کے قصے سناتا، وعدے کرتا، جیسے اسے اب میرا کوئی ڈر ہی نہ رہا ہو۔ میں دن بھر کے گھر کے کاموں میں خود کو تھکا دیتی کہ رات کو مجھے جلدی نیند آ جائے اور میں اس کے طنز سے بچ سکوں، مگر وہ سکون میری قسمت میں کہاں تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں ذرا سی غلطی ہونے پر بھی مجھے سب کے سامنے رسوا کرتا تھا اور مجھے جتاتا تھا کہ میں کم عقل کم شکل ہوں اور اس کے قابل نہیں ہوں۔ میری زندگی ایک ایسے دائرے میں گھوم رہی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، اور میں ہر لمحہ خود سے یہی سوال کرتی تھی کہ آخر میرا قصور کیا ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ پھر یوں اس طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن دوپہر کو جب میرا شوہر دفتر سے گھر لوٹا تو اس کی حالت معمول سے بالکل ہٹ کر تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے اس طرح چمک رہے تھے جیسے وہ کسی بہت بڑے خوف یا جرم کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، یا کوئی بہت ہی غلط کام کر کے آیا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اس نے میری طرف دیکھنے یا کوئی بات کرنے کی بجائے مجھے دھکا دیا، مجھے ایک زوردار اور بے رحمانہ دھکا دیا جس سے میں دیوار سے جا ٹکرائی، اور وہ خود کسی وحشی کی طرح تیزی سے بھاگا اپنے کمرے کی طرف۔ میں نے غور کیا کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز تھی جسے وہ اپنی قمیض کے نیچے بڑی بے چینی سے چھپا رہا تھا کہ میں اسے دیکھ نہ لوں۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا کمرے میں گیا۔ اس کی نظریں بار بار پاگلوں کی طرح دائیں بائیں اٹھ رہی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی دیواروں کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا ہے یا اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ سیدھا کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل کر اس سے کچھ پوچھ پاتی یا اس کے پیچھے جاتی، اس نے اندر سے دروازے کی کنڈی اتنے زور سے لگائی تھی کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی تھی، جس نے میرے دل میں ایک انہونی کا خوف پیدا کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہو رہا ہے۔ میں کافی دیر تک اسی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس نے اسے اتنا بدحواس کر دیا ہے۔ پھر تجسس اور گھبراہٹ کے مارے میں دبے پاؤں صحن کی طرف گئی تاکہ وہاں موجود کھڑکی کے پاس ایک چھوٹے سے شگاف سے اندر دیکھوں، اندر کا حال دیکھ سکوں کہ اسے کیا پریشانی ہے اور وہ کنڈی لگا کر کیا کر رہا ہے۔ جب میں نے اپنی آنکھ اس شگاف سے لگائی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میری نظر پڑی تو میرا شوہر بیڈ پر بیٹھا کسی سے دوسرے فون پر بہت ہی رازداری اور لرزتی ہوئی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اس کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں بکھری ہوئی تھی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ تجوری سے پیسے مزید نکال رہا تھا۔ تجوری سے نکالی ہوئی رقم اور میرے وہ تمام قیمتی زیورات جو میرے ماں باپ نے، میرے والدین نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے میری شادی کے لیے بنوائے تھے، وہ سب اس کے سامنے پڑے تھے۔ وہ بڑی جلدی سے بڑے کالے بیگ میں انہیں بھر رہا تھا، جیسے اسے وہاں سے جانے کی، فرار ہونے کی بہت جلدی ہو۔ وہ فون پر شاید اسی عورت سے بات کر رہا تھا، اس دوسری عورت سے مخاطب تھا، اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ اس عورت سے کہہ رہا تھا کہ میں نے سب کچھ سمیٹ لیا ہے، تم بھی جلدی سے سب کچھ سمیٹ لو، تمہاری دی ہوئی پستول سے میں نے کام تمام کر دیا ہے، اب جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، ورنہ قانون کے ہاتھوں ہم بچ نہیں سکیں گے۔ میں نے سب کچھ سمیٹ لیا ہے، تم بھی جلدی سے سمیٹو اور ہم یہاں سے نکل جائیں۔ اس کی آواز میں وہ تڑپ اور لگن تھی جو میں نے اپنی پوری ازدواجی زندگی میں کبھی اپنے لیے نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا، بار بار اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ اس کے اگلے جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے بھائی نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا، یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا ہے، اب وہ ہمارے راستے میں نہیں آئے گا تاکہ ہمارے تعلق کا راز کسی دوسرے کو نہ دے سکے، اب کوئی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ یہ سنتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص کتنا خطرناک ہے۔
یہ شخص کتنا خطرناک ہے، جس عورت سے محبت کا دم بھرتا تھا اسی کے بھائی کا خون کر بیٹھا ہے اور اب مجھے لوٹ کر اس کے ساتھ بھاگنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران پریشان ہو گئی۔ مجھے ان سب باتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ میں ابھی اسی ہولناک انکشاف کے صدمے کو تاب نہ لا سکی تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی کہ اچانک گلی میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے گناہوں کا گڑھا اب لبالب بھر چکا ہے اور قدرت کو اب اس کے جرائم پر مزید پردہ ڈالنا منظور نہیں تھا۔ پولیس کی آواز سنتے ہی کمرے کے اندر سے اس کے ہاتھ سے زیور کا تھیلا چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ پھر وہ جلدی سے دوبارہ اسے سمیٹنے لگا۔ وہ کمرے میں کسی قیدی پرندے کی طرح ادھر ادھر دیواروں سے ٹکرانے لگا، جیسے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہو جہاں سے وہ بھاگ سکے اور پولیس سے بچ سکے۔ پولیس نے جب دروازہ توڑ کر کمرے میں قدم رکھا تو میرا شوہر بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ قانون کے رکھوالوں نے اسے وہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا، اسے ہتھکڑیاں لگائیں۔ ہتھکڑیاں لگا کر وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اس کے بوڑھے ساس سسر کا سہارا بن گئی۔ اس طرح کئی سال گزر گئے، مقدمہ چلتا رہا اور میں اپنی زمینوں سے آنے والی آمدنی سے گھر کا خرچ چلاتی رہی اور وکیلوں کی فیسیں بھرتی رہی۔ میں نے وہ کچھ بھی کیا جو میں کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن جب میں جیل میں اسے ملنے کے لیے گئی تو اسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ شخص جو کبھی غرور اور تکبر کا بت بنا ہوا ہوتا تھا، آج بیماری اور کمزوری کی وجہ سے پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک ختم ہو گئی تھی اور وہ پچھتاوے کی تصویر بنا ہوا میرے سامنے جھکے ہوئے سر کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے اسے قریب بلایا اور بڑے صبر کے ساتھ کہا تھا، دیکھ لو تم نے جس عورت کے لیے اپنا بستہ بسایا گھر اجاڑ دیا، اب وہ آخر کار تمہیں اس حال میں چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ اس نے اپنا بھائی تم سے قتل کروا دیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ عورت جو ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ ناجائز تعلق رکھ سکتی تھی، وہ اپنے ہی بھائی کے قتل میں برابر کی شریک تھی، پر وہ بھلا تمہارے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تمہارے ساتھ مخلص کبھی بھی نہیں تھی، وہ تو اپنی ماں کے ساتھ نہ جانے کہاں روپوش ہو گئی ہے۔ اس کا اب کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا تھا، حالانکہ وہ قتل میں برابر کی شریک ہی تھی۔ اسے اپنی مخلص بیوی کی قدر تب آئی جب وہ سب کچھ کھو چکا تھا۔ اب وہ خاموشی سے میری باتیں سن رہا تھا، جیسے اس کے پاس ندامت کے آنسوؤں کے علاوہ مجھے دینے کو کچھ بھی نہ ہو۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ میری ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب ہماری زندگی کا محور صرف اس مقدمے کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب ہم اپنی جمع پونجی اور محنت کی کمائی صرف کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح اسے قید سے چھڑوا سکیں۔ اصل مجرم تو وہ عورت تھی جس نے کہہ کر قتل کروایا تھا، اسے اکسایا تھا۔ اب وہ قانون کی گرفت سے خود تو کہیں دور چھپی بیٹھی ہے، اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ میں آج بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہی ہوں، میں ان کا واحد سہارا ہوں جسے وہ کبھی بوجھ سمجھتے تھے۔ میں اسی امید پر زندہ ہوں کہ کبھی ایک دن میرا شوہر اپنی سزا کاٹ کر یا معافی پا کر گھر لوٹ آئے گا اور ہم ایک نئی اور پاکیزہ زندگی کا آغاز کریں گے۔ میرے والدین اب میری اس ہمت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا بے سہارا۔ انہوں نے بے سہارا چھوڑ دیا تھا اور وہی لڑکی آج سب کو سہارا دیے ہوئے ہے اور اپنے شوہر کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور وہی آج پورے خاندان کی لاج رکھے ہوئے ہے۔ آخر میں ان تمام عورتوں سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو عورتیں کسی دوسرے کے گھر میں نقب لگاتی ہیں، کسی شادی شدہ مرد کے پیچھے لگ جاتی ہیں اور شادی شدہ مردوں سے تعلقات استوار کرتی ہیں، وہ کبھی کسی کی مخلص نہیں ہو سکتی۔ ایسی عورتیں صرف اپنی غرض اور مطلب کی پجاری ہوتی ہیں، اور جب مرد مشکل میں پھنستا ہے تو سب سے پہلے وہی دامن چھڑا کر بھاگ جاتی ہیں۔ وہ آپ کو اپنے ارد گرد کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والیوں کی قدر کریں، جو ان کے دکھ سکھ کی اصل ساتھی ہوتی ہیں، جو ان کے ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شریک ہوتی ہیں، ورنہ باہر کی رنگینیاں صرف بربادی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو ایسی نظر بد سے بچائے اور ہر عورت کو وہ عزت اور وہ مقام دے جس کی وہ حقدار ہے۔
स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए ताकि हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।